हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का इल्मे दीन सुन्नी से, और इस वीडियो का टाइटल है सब्र आसान है लेकिन शुक्र मुश्किल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी जी के वीडियो अच्छे होते हैं और इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है वो हमें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को देखते हैं। सूरह रहमान को ज़ीनतुल कुरान कहा गया है। पूरे कुरान की ये ज़ीनत है। तमाम सूरतों में इस सूरह की जो ज़ीनत है वो अपनी जगह पर है। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने बंदों से मुखातिब बार बार इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें मुखातब जो हैं दो लोग हैं, जिन्नात भी हैं और इंसान भी हैं। दोनों को खिताब किया जा रहा है कि ऐ जिन्नात और ऐ इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। इस आयत को 30 से ज़्यादा मरतबा दोहराया गया सूरह रहमान में। मेरे अजीज़ों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से कि मैंने ये सूरह जिन्नात के सामने तिलावत की तो वो सुन करके तुमसे बेहतर जवाब देते थे, यानी रो पड़ते थे और हर आयत पर ये कहते कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, नाशुक्री नहीं करते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से जो सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है जो चीज़, वो शुक्र है। और शैतान अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से तुम्हें दूर करता है तो अल्लाह के शुक्र से ही, क्योंकि उसने चैलेंज किया है अल्लाह ताला की बारगाह में। आयत का हिस्सा मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से उसने कहा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह ताला से चैलेंज करते हुए कहता है शैतान कि मौला, तेरे रास्ते पर मैं बैठ जाऊंगा, सीधे रास्ते पर। जो भी उस पर चलेगा सीधे रास्ते पर, मैं कभी उसके दाएं जानिब से, कभी बाएं, कभी सामने से, कभी पीछे से आकर उसे ऐसा वरगलाऊंगा कि ऐ रब, तू अपने बंदों में शुक्र करने वाले नहीं पाएगा। शैतान भी किस चीज़ की वो कर रहा है चैलेंज में? शुक्र करने वाले नहीं पाएगा मौला तू। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वह कलीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है। अब जब रहमान फरमा रहा है तो फिर ये जो इंसानों की तादाद है, क्वांटिटी है, इसमें अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो उंगलियों में गिने जाते हैं जो शुक्र करने वाले लोग। शुक्र इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम अगर शुक्र करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं ज़्यादा दूंगा, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करते हो मेरी नेमतों की तो फिर समझ लो कि मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस चीज़ को सख्त नापसंद करता है कि उसकी नेमतों का कोई नाशुक्री करे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो यूँ ये अर्ज़ करते थे कि मौला, तू अपने शुक्रगुज़ार बंदों में मेरा शुमार फरमा। समझ रहे आप? सब्र आसान है और शुक्र मुश्किल है, सूफिया ने फरमाया। हालांकि शुक्र में क्या करना क्या है, सब्र देखा जाए तो कठिन होता है, बर्दाश्त करना होता है। मुसीबत आई, खामोश रहना है। किसी चीज़ की कमी हो गई, खामोश रहना है, यही तो सब्र है। गुनाह की ख्वाहिश हुई लेकिन नहीं किया, यही सब्र है। सब्र देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन सूफिया कराम फरमाते हैं सब्र से ज़्यादा मुश्किल शुक्र है। शुक्र है। वो कैसे? कहा कि इसलिए कि जब खुशियाँ आती हैं तो आम तौर पर इंसान हर चीज़ भूल जाता है,
بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی ہے نا؟ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں، ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زبان
اللہ نے دیا ہے یہ ایک نعمت ہے. ناک نعمت ہے, کان نعمت ہے, آنکھ نعمت ہے, ہاتھ ہیں, انگلیاں ہیں, پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے. پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے, زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے, اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا, پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے, رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے, اولاد دیا یہ نعمت ہے, ماں باپ دیا یہ نعمت ہے, اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے, اسلام دیا یہ نعمت ہے, ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے, اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیے یہ نعمت ہے. یہ ہزاروں نعمتیں ہیں. لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا, اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ, تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ, سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے, اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت, سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت. اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی, اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم. سانس لینا ایک نعمت, سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے, پرانی سانس نہیں آئے گی, پھر ہر سانس نہیں ہے, تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر, باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی. اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بالکل صحیح بات ہے. اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اور اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تب بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم اچھے میں اس کو یاد نہیں کرتے ہیں اور جب غلط ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم بس اسی کا ہی نام لیتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہے تب بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تب بھی ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کو شکر کرنے والا انسان بہت زیادہ پسند ہے, اور ہمیں کسی کے آگے نہیں رونا چاہیے, اور ہمیں شیطان کو نہیں جتانا ہے, صرف ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. تو ویسے ویڈیو بہت اچھا تھا مفتی سلمان اظہاری جی کا, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.